प्रोग्राम पर तवज्जो दीजिए। कहीं पर मेरी ज़ुबान, मेरे अल्फाज मेरा साथ छोड़ना शुरू करें तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी सोच और गुमान के घोड़ों को ज़रा तेज़ दौड़ाइए ताकि आप उस मकाम तक पहुंच जाएं जहां पर मैं सफ़र कर रहा हूँ। आप मेरे साथ सफ़र करें, इंशाल्लाह नतीजा अच्छा निकलेगा। और सिर्फ इसलिए, आपकी ज़हानत चेक करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आप मेरे साथ सफ़र कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। जहाँ पर आपको ये समझ आ जाए कि मैं किन शख्सियात की बात कर रहा हूँ, आपने कमेंट कर देना। मैं साथ साथ आप देख रहा हूँगा सिर्फ इसलिए कि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मैं पूरी गुफ्तगू मुकम्मल करूँ और जब पलट कर आपकी तरफ देखूँ तो आप बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन, यानी कि ना समझ में आ रहा हो, ना सुनाई दे रहा हो, ना बोलने की कैफियत में हूँ। तो मुझे साथ साथ ये ज़रूर बताइएगा। मैं यकीन करें मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है मामलात को बयान करना, लेकिन मैं अपने आप पे जबर करके आपके ज़िक्र के लिए, आपकी आंखों के वज़ू के लिए सामान पैदा करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जब बयान शुरू करूँ, बात शुरू करूँ, गुफ्तगू शुरू करूँ, तो जहाँ जहाँ पर आपको ये एहसास होना शुरू हो जाए कि हाँ ये किरदार है, कोई मुकाबला नहीं है कि किसी ने जल्दी बताया किसी ने नहीं बताया, लेकिन जहाँ पर आपको महसूस हो तो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि हाँ ठीक है, आप सफ़र साथ साथ कर रहे हैं, कोई एक शख्स भी पीछे नहीं है। क्योंकि एक हूँ या 1000 हूँ, मुझे सबको साथ एक जगह पर पहुँचाना है। जुमला अब आपके हवाले कर रहा हूँ, चेहरे देख रहा हूँ, मुझे दर तक पहुँचाना है। दर खुले या ना खुले वो आपकी दस्तक की शिद्दत पर है। तो जनाब, एक बादशाह होता और बहुत बेहतरीन बादशाह। कुछ बादशाह ऐसे होते हैं ना जो कि रियासतों पर राज करते हैं, जो रियासतों के हेड ऑफ स्टेट होते हैं, और रियाया होती है, लोगों पर राज करते हैं। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ऐसे बादशाह थे जो कि ना सिर्फ लोगों पर राज करते थे, उनके दिलों पर राज करते थे, बल्कि स्टेट पर भी राज करते थे और यकसा सब उनको पसंद करते थे। तो बारकैफ वो अपने एक वज़ीर को एक असाइनमेंट देते हैं और असाइनमेंट देखकर कहते हैं कि जी आपने इस असाइनमेंट को फुलफिल करके आना है। फ़लाँ जगह है, आप वहाँ पर जाएं, उनको पैगाम दें कि हमारी बात मान लें। अगर वो हमारी बात मान लेते हैं तो बेहतरीन, अच्छी बात है। और अगर रेजिलियंस शो करते हैं, और रेजिलियंस भी इस अंदाज में शो करते हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या हमारे मैसेज को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे काम को, हमारे मकसद को अगर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो फिर आप यकीनी तौर पर अटैक करें उन पर, अपने आप को डिफेंड करें, उन पर अटैक करें, और जीत आपकी मुकद्दर होनी चाहिए। हम आपके लिए दुआ गो हैं। बारकैफ वो बादशाह अपने वज़ीर को, अपने नायब को एक इलाके में भेज देते हैं। उस इलाके में वो वज़ीर अपनी एक फ़ौज लेकर वहाँ पर चंद लोगों की पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वो वहाँ पर जिस ज़राए से पहुँचे होते हैं, समंदर को पार करके, दरिया को पार करके, पानी को पार करके, वो अपनी वो तमाम तर ज़राए ज़ाया कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जला देते हैं। ये इस बात का पेश खैमा होता है कि हम या जीतने आए हैं या मरने आए हैं, या आप हमारी बात मान लें या हमें मार दें या हमारे हाथों मर जाए। तो जब वो वज़ीर अपनी फ़ौज के साथ उस इलाके में इंटर होते हैं, सिपाहियों को ये बात पता चलती है जी कि वो आन पहुँचे हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि जनाब वो तो अपने जो उनके सफरी बीड़ी हैं, यानी कि जो कहते हैं ना कि तेरा बेड़ा गरक जाए, तो वो बेसिकली बेड़ा वो चीज़ होती है जो पानी पे तैरता है। बाद में फिर कश्तियाँ बनी, फिर बहरी जहाज़ बने, फिर तरक्की होती गई, लेकिन पहले एक बीड़ा हुआ करता था। वो लकड़ी का एक तख्ता सा होता है, उसको उस अंदाज में कटिंग की जाती है, उसको सेट किया जाता है कि वो डूबता नहीं है। तो बारकैफ जब सिपाही देखते हैं कि जनाब मुखालिफ फ़ौज आन पहुंची है, वो वज़ीर जिसको एक बादशाह ने हमारी तरफ भेजा है वो आन पहुंचा है और उसने आते ही अपने तमाम तर जो बेड़े हैं उनको जला दिया है, तो ये तो जिस सोच और अप्रोच के साथ आया है, ये तो या हमें ख़त्म करने आया है या ख़ुद ख़त्म होने आया है, अपनी बात मनवाने आया है, यहाँ से खाली हाथ तो जाने वाला नहीं है। वो सिपाही वापस जाते हैं, वापस जाकर जो अपने मुल्क
کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی وہ شخصیت یہاں پر آن پہنچی ہیں اور ان کے ساتھ اتنی فوج ہے. فوج کی تعداد تو بار کیف اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن وہ جس انداز میں داخل ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام تر بیڑے جلا دیے ہیں, یعنی کہ واپسی کے راستے انہوں نے اپنے لیے بند کر دیے ہیں. تو یا تو وہ ہمیں ختم کر کے جائیں گے, یا اپنا آپ منوا کے جائیں گے, یا خود ختم ہو کے جائیں گے, یا وہ یہ چاہیں گے کہ ہم ان کے پیغام کو ایکسیپٹ کر لیں, امن قائم ہو جائے, ہم بھی صحیح سلامت رہیں, وہ بھی صحیح سلامت رہیں, یا پھر وہ کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں, وہ ہمیں ختم کر دیں یا ہم ان کو ختم کر دیں. تو جناب بتائیے اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو وہ اس ریاست کا, اس اسٹیٹ کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو اس انداز میں میدان میں آیا ہے یقینی طور پر وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ صرف دنیاوی مقصد کے لیے نہیں آ سکتا, وہ دنیا دار نہیں ہو سکتا. یہ اس بات کی یقین دہانی ہے, اس بات کی گارنٹی ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جس کاز کے لیے آیا ہے وہ کاز سچی ہے. تو بہتر ہے کہ ان کے سامنے امن کا پرچم لہرایا جائے, صلح کا پرچم لہرایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہیے, ہمیں سمجھائیے, بتائیے, ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ بات سپاہی خاص لے کر اس وزیر کے سامنے پیش ہو جاتا اور کہتا ہے کہ جو ہمارے بادشاہ سلامت ہیں, یا جو ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, یا جو ہمارے بڑے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم خون خرابہ نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی تلواریں چلیں یا ہماری تلواریں چلیں. آپ بتائیے آپ کا کیا پیغام ہے, آپ کا کیا میسج ہے جو آپ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں, دینا چاہتے ہیں, جہاں پر ہمیں آپ کی بات سمجھ میں آئے گی, جہاں پر ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی بات ہمارے دلوں میں, ہمارے دماغوں میں سرایت کرے گی, ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو جناب حکم کیجئے. دوسری جانب جو وزیر ہیں وہ یہی آگے سے فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی, ہمارے میسج میں بھی, ہمارے حکم میں بھی, جس نے ہمیں حکم دے کر بھیجا ہے اور جس نے اس کو حکم دے کر دنیا میں بھیجا ہے, اس کے ہاں بھی خون خرابہ کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری تلواریں چلیں, آپ کی تلواریں چلیں, آپ کے بچے یتیم ہوں, ہمارے بچے یتیم ہوں, آپ کی عورتیں بیوہ ہوں, ہماری عورتیں بیوہ ہوں. مفہوم بیان کر رہا ہوں. اس لیے بالکل بہتر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پیغام سناؤں, آپ پیغام سنیں, اور اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ ضرور اس پر عمل کریں. اچھا, میں نے جب بیڑے جلانے کا ذکر کیا تو آپ لوگوں نے ایک شخصیت سے اس کو منسوب کیا. ہسٹری بہت ڈسٹارٹ ہے, بہت ساری ایسی چیزیں, بہت ساری ایسے معاملات, بہت ساری ایسی اچیومنٹ جو کسی ایک شخصیت سے منسوب تھیں, ہم نے دانستہ طور پر, ہم نے سے مراد وقت کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ہم نے دانستہ طور پر اس سے لے کر دوسری جگہوں پر ڈیوائیڈ کرنی شروع کر دیں, بھیجنی شروع کر دیں, تقسیم کرنا شروع کر دیں گے. کہیں پر لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ سبھی کچھ اس ایک کے پاس کیوں ہے, جبکہ اگر سبھی کچھ اس ایک کے پاس ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر اللہ نے عطا کیا ہے, اللہ نے دیا ہے, اللہ نے اس کو چنا ہے, تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کوئی اس میں نکتہ چینی کرنے والے. بہرکیف اس وزیر نے کہا کہ جیسا کہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نہ کریں, جنگ نہ کریں. اچھا, اس فوج کی, اس وزیر کی آنیاں دیکھ کر, انٹری دیکھ کر وہ سپاہی اپنے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جس طرح آئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یا وہ ہمیں مار دیں گے, یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں, یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پیغام کو سنیں, سمجھیں اور امن قائم کریں. تو ہم کیا کریں؟ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ ہمیں اپنا پیغام پہنچائیے, میسج دیجئے, ہم امن چاہتے ہیں. جب یہ بات اس وزیر تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر ہم بھی نہیں چاہتے کہ خون خرابہ ہو, ہم بھی نہیں چاہتے کہ تلوار چلے, اس لیے ہمارا یہ پیغام ہے اور آپ اس کو دیکھیے, اس کو سنیے, اس کو سمجھیے, اس کو عقل سلیم اور قلب سلیم پہ پرکھ کر فیصلہ کیجئے کہ کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. بہرکیف وہ جو وقت کا بادشاہ اس رعایا کا ہوتا ہے وہ اس پیغام کو تسلیم کرتا ہے, ان کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یقینی طور پر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا جو پیغام ہے وہ بھی ٹھیک ہے, آپ کا جو ارادہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے, آپ کا جو اخلاق ہے وہ بھی ٹھیک ہے, آپ کا جو مدعا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, آپ کا جو یہاں پر آنے کا مقصد اور طریقہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اور ہم بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ ہم
وہی کریں گے، وہی پسند کریں گے جو آپ کو پسند ہے، اور وہ میسج جو آپ لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اتنی دیر میں اس بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ چونکہ ہمارے پاس آئے ہیں، یہ بات دوسری جانب کہ آپ کس ارادے سے آئے تھے، ہم کس ارادے سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن چونکہ اب یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کے حبداروں میں شامل ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں سے جائیں تو خالی ہاتھ جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں سے واپس اپنے وطن لوٹیں تو یہ پیغام تو آپ لے کر ہی جائیں گے کہ خون خرابہ نہیں ہوا، امن قائم ہوا، دونوں سائیڈ کی تلواریں نیام سے باہر نہیں آئیں، آپ کا پیغام ہم نے تسلیم کیا، آپ کے پیغام سے ہمارے دل منور ہوئے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تحفہ آپ ہم سے لے کر جائیں. اور میرے پاس ایک ایسا تحفہ ہے، وہ بادشاہ ان وزیر کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا تحفہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ صرف آپ کے لیے ہے اور آپ کے شایان شان ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تحفہ ہے، کیا دینا چاہتے ہو؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اعلیٰ نسل کی گھوڑی ہے اور بہت اتھری ہے، پنجابی میں اتھری کہتے ہیں کہ وہ گھوڑی یا وہ گھوڑا جو کہ کہا جاتا ہے یہ جانور بڑا اتھرا ہے. اتھرے سے مراد کہ جو کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیتا ہو، کسی کو اپنے اوپر سواری نہ کرنے دیتا ہو. کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ کہہ لیجیے کہ ایک میکنزم میں شامل ہوتا ہے، یا ان کے ایک بایولوجیکلی ان کے اندر یہ ایک بلٹ ان ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سواری آپ کے شایان شان ہے، لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی کو سواری نہیں کرنے دیتی. نسل بہت اعلیٰ ہے، اس کی بہترین نسل ہے، نایاب نسل میں سے ہے، بہترین ہے. اپنے اوپر کسی کو سواری نہیں کرنے دیتی، بلکہ یہاں تک اکھڑ اور اتھری ہے کہ اس کو پانی پلانے کے لیے بھی 7 بندے اس کو کھولتے ہیں، پانی پلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور واپس باندھتے ہیں. اس حد تک اس کے اندر زور ہے، اس حد تک وہ غصے کا اظہار کرتی ہے. لیکن چونکہ اس کی نسل بہت اعلیٰ ہے، چونکہ وہ خوبصورت بہت ہے، بہترین سواری ہے، آپ کے شایان شان سواری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تحفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو وہ وزیر کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ گھوڑی کون ہے. بادشاہ اشارہ کرتا ہے 7 لوگوں کو کہ جاؤ اس گھوڑی کو لے کر کھول کر اس جانب آؤ. تو وزیر کہتے ہیں کہ نہیں، آج صرف ایک شخص جائے گا، آج ایک شخص ہی کافی ہے اس گھوڑی کو میدان میں لانے کے لیے. خیر اس گھوڑی کو میدان میں لایا جاتا ہے، وہ وزیر اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، ایک چکر لگاتے ہیں، ابھی چکر ختم نہیں ہوتا تو اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے. تو وہ بادشاہ ان کو بتاتا ہے کہ اس کا نام ہے مجلی. کیا نام ہے؟ مجلی. تو وزیر کہتے ہیں کہ کیا اس کی کوئی اولاد بھی ہے، اس کا کوئی بچہ بھی ہے؟ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا، آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ تو کہا کہ اس گھوڑی کی چال بتا رہی ہے، اس جانور کی چال بتا رہی ہے کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہے، اس کا کوئی بچہ بھی ہے. تو ان وزیر نے کہا کہ آپ نے ایک گھوڑی مجھے تحفے میں دی، ایک چیز میں مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ تو اس بادشاہ نے کہا جناب کائنات آپ کی ہے، دنیا آپ کی ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، بتائیے کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو کہا کہ وہ جو بچہ ہے وہ مجھے دو. تو اس بادشاہ نے کہا کہ سرکار جیسا میں نے کہا کہ آپ جو چاہے اس ریاست سے حاصل کریں، سبھی کچھ آپ کا ہے، لیکن اس کا جو بچہ ہے وہ آپ کے شایان شان نہیں ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا بھی تھا کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیں تو کوشش کریں کہ اس کے شایان شان ہو. تو خیر یہی معاملات سامنے رکھتے اس بادشاہ نے کہا کہ گھوڑی چونکہ آپ کے شایان شان ہے، اعلیٰ نسل ہے، طاقتور ہے، جاندار ہے، سو میں نے آپ کے لیے پیش کی، لیکن آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں. تو اس وزیر نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ جب سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے لاغر ہے، کمزور ہے، کھانا نہیں کھاتا، 3 دن پانی نہیں پیتا، اور اکثر جو ریت کے ٹبے ہوتے ہیں یا جو ریت کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے. ہم نے کبھی اس کو رسی نہیں ڈالی، کبھی کسی کے باغ کو خراب نہیں کرتا، کسی کی کھیت خراب نہیں کرتا، 3 دن کھاتا نہیں ہے، پانی نہیں پیتا. وزیر ٹھنڈا سانس بھر کے کہتے ہیں کہ یہی ہے. خیر
کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے وہ جو بچہ ہے مجھے دیجیے، اس بچے کا نام کیا ہے، آپ نے کیا نام رکھا ہے اس کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کا نام رکھا ہے مرتجز۔ کھل گئی میری داستان، ختم ہو گئی میری گفتگو۔ بارکیف آگے بڑھتے ہیں۔ وہ وزیر، وہ سرکار جب پہنچتے ہیں اس کے پاس، اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ابھی وہ دن بہت دور ہے، تم نے پانی ابھی سے پینا چھوڑ دیا ہے۔ بارکیف وہاں سے اجازت لے کر، مجلی کو لے کر، یعنی کہ وہ جو گھوڑی ہے شایان شان، اس کو لے کر، اور اس کا بچہ جو کہ مرتجز ہے اس کو لے کر وہ واپس شہر میں پہنچتے ہیں۔ جو بادشاہ جنہوں نے اپنے وزیر کو بھیجا ہوتا ہے، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اپنے وزیر کو بھیجتے ہیں تو شہر میں کھڑے ہو کر، جب واپس آنے کے دن ہوتے ہیں، تاریخ ہوتی ہے، تو شہر میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے جو واپس آ رہے ہیں کیا پیغام لے کر آ رہے ہیں، کیا سچویشن ہے، کیا وہاں سے خبر ہے کہ کیا انہوں نے پیغام ایکسیپٹ کیا یا پیغام ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بارکیف اس بار روایت میں آتا ہے کہ وہ سرکار کچھ شہر سے بھی 17-20 کلومیٹر آگے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ وزیر پہنچتے ہیں، وہ بادشاہ سلامت ان کا ماتھا چومتے ہیں، اپنے وزیر کو گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو امانت لینے گئے تھے وہ امانت لے آئے؟ کہا جناب لے آئے۔ خیر دن گزرتے جاتے ہیں، وہ جو کمزور، لاغر، بیمار گھوڑا ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتا جاتا ہے، تندرست ہوتا جاتا ہے۔ ایک دن وہ جو وزیر ہیں ان کے بیٹے خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے گھوڑ سواری کرنی ہے۔ وزیر کہتے ہیں جی ہمارا اپنا استبل ہے، ہمارے اپنے گھوڑے ہیں، جو چاہے سواری آپ منتخب کریں، ہم آپ کو سواری کروائیں گے۔ اس وزیر کے چھوٹے بیٹے جو ہیں وہ بسم اللہ وہ استبل کی جانب جاتے ہیں، ایک ایک گھوڑا دیکھتے ہیں، ایک کے بعد ایک گھوڑا، ایک کے بعد ایک گھوڑا۔ ان کی نظر ایک گھوڑے پہ رکتی ہے، یہ وہی گھوڑا ہے جو کمزور ہے، بیمار ہے، بچہ ہے۔ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ بابا میں نے اس گھوڑے پر بیٹھنا ہے۔ وزیر بادشاہ سلامت کی طرف دیکھتے ہیں، بادشاہ سلامت وزیر کی جانب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا گھوڑا بدلیں، یہ بھی کمزور ہے، بیمار ہے، بچہ ہے، اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر سواری کر سکیں۔ بارکیف وہ بچے ضد کرتے ہیں، ضد کرنے پر وزیر اپنے بیٹے کو اس گھوڑے پر بٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنے بابا کو روکتے ہیں، وزیر کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس گھوڑے پر وہ سوار کروائے جو کہ آخر تک اس گھوڑے پر سوار کرانے کے لیے میرا ساتھی ہو۔ اسی اسنا میں وہ اس گھوڑے کے سامنے آتے ہیں، گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں، گھوڑا اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے، مرتجز کے اوپر ان وزیر کا بیٹا سوار ہوتا ہے اور دھوم مچ جاتی ہے پورے شہر میں کہ ایک گھوڑا ہے، گھوڑے کا بچہ ہے جو بادشاہ کے استبل میں موجود ہے، وزیر کے استبل میں موجود ہے۔ وزیر کا بیٹا جب جب سواری کرنے جاتا ہے بس اس کے پاس آتا ہے، وہ خود بخود لیٹ جاتا ہے، خود بخود بیٹھ جاتا ہے، خود بخود اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتا ہے اور بچہ اس کے اوپر سواری کرتا ہے۔ وہ اس کو نہ گراتا ہے، نہ نقصان پہنچاتا ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور جیسے ہی وہ اس بچے کو دیکھتا ہے، کسی اور کو اپنے اوپر سواری نہیں کرنے دیتا، لیکن جیسے ہی وہ بچہ اس کے سامنے آتا ہے تو اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اپنے آپ کو لٹا لیتا ہے اور بچہ آسانی سے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور سواری کرتا ہے۔ یہ بات پورے شہر میں گونج جاتی ہے۔ جیسے ہی شہر میں یہ بات گونجتی ہے، یہ بات اس شہزادے کی والدہ بسم اللہ ان تک پہنچتی ہے، یعنی کہ وزیر کی بیوی اور اس چھوٹے بچے کی والدہ تک۔ وہ والدہ حکم دیتی ہے کہ اس مرتجز کو میرے برآمدے میں لایا جائے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون سی ایسی سواری ہے، کون سا ایسا گھوڑا ہے جو میرے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب جب وہ سواری کرنا چاہتے ہیں تو وہ گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، میرا بچہ اس پہ سواری کرتا ہے، نہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ دکھ دیتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ خیر حکم پر اس مرتجز کو اس برآمدے میں لایا جاتا ہے۔ وہ بیوی اس کو پیار کرتی ہیں، پیار کرنے کے بعد اپنی چادر میں اس کو گندم کے دانے کھلاتی ہیں، جو کھلاتی ہیں۔ اور تخیل میں شاعر یہ لکھتا ہے، افسانہ نفیس یہ لکھتا ہے کہ اس کو جو کھلاتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ اس چادر میں جس میں میں تمہیں گندم کھلا رہی ہوں، جو کھلا رہی ہوں، نبیوں کی ہمت نہیں کہ اس کو ٹچ کریں، اس کو چھوئیں۔ فرشتے اس دہلیز پہ آنے سے پہلے سوچتے ہیں تم نے میری چادر میں جو کھائے ہیں، تم نے میری چادر میں
چارہ کھایا ہے، اس کا بدلہ صرف ایک ہے، جہاں پر میرا بیٹا تنہا رہ جائے، جہاں پر میرا بیٹا اکیلا رہ جائے، اس کو اکیلا نہ چھوڑنا، اس کو تنہا نہ چھوڑنا۔ وقت گزرتا ہے، دن شام میں، شام رات میں، رات دنوں میں، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں تبدیل ہوتا ہے، مقام آن پہنچتا ہے، وہ بچہ 9 لاکھ فوج کے سامنے کھڑا ہے، دوسری جانب اونٹ ہیں، ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، برچیاں ہیں، تیر ہیں، برز ہیں، اس جانب وہ تنہا اپنی اسی سواری مرتجز میں 9 لاکھ کے سامنے کھڑا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر کی صدائیں دے رہا ہے۔ یہ وہی دن ہے جس دن اس حیوان نے جس چادر میں جو کھائے تھے اس کا بدلہ ادا کر دیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے جس دن 9 لاکھ انسان حیوان بن چکے تھے، جس دن 9 لاکھ انسان حیوان بن چکے تھے، وہ ایک حیوان اس بچے کے ساتھ وفا نبھا رہا تھا، وہ ایک حیوان انسانوں سے بڑھ کر تاریخ رقم کر رہا تھا، محبت، عقیدت، وفاداری کی تاریخ رقم کر رہا تھا۔ میرے خیال سے نہ مجھے اب نام بتانے کی ضرورت ہے، نہ کردار بتانے کی ضرورت ہے، سنا گیا میں اپنی بات، سن گئے آپ۔